नशीम में तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं वासिफ़ क़ादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और उनके तमाम साथियों ने मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम और नशिस्त का अहतमाम किया। मैं ये चाहता हूँ कि एक थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात को आपके सामने रखूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे ये इल्तिमास है कि अगर आपके कोई सवालात हैं और उन सवालात आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग तकारीर करने के बाद चले जाते हैं और लोगों को शिकायत होती है कि भाई वो अपने मतलब की बात करके चले गए। तो मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा, रखूँगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर वासिफ़ साहब अगर आप इजाज़त दिए तो फिर सवालात अगर आपके हैं तो इंशाअल्लाह उन सवालात का भी जवाब देकर हम आज की इस नशिस्त को इख्तिताम पजीर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत कुछ किया और फिर अल्लाह ने उनको हैदराबाद से यहाँ पर शिकागो या अमेरिका की सरजमीन पर लेकर आया, तो यहाँ पर उनकी मौजूदगी वतन से दूर रही, मगर सरजमीन हैदराबाद और मजलिस से लगाव उनका बरकरार रहा और उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबियों में उन्होंने अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया। मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो आज बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ी में आ चुके हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको सेहत दे और अल्लाह उनके उस जज्बे को बरकरार रखे और उस जज्बे को अल्लाह आने वाली नस्लों में मुंतक़िल करे, ताकि ये जो जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों ने 65 साल पहले शुरू की थी, ये एक अमानत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस अमानत को ज़िंदा रखना है, इस अमानत को बचा के रखना है, ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। और यकीनन हैदराबाद नहीं बल्कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक पहचान है और इसका क्रेडिट जाता है हमारे उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हय्या किया। क्रेडिट जाता है उन कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बड़े पुरआशूब दौर में इस चिराग को रोशन किया और बातिल ताकतों के तूफ़ानों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। तो आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सियासी सफ़र 65 साल से चल रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, अहले बैत के सदक़े में और अहले दिल की दुआओं की बिना पर अल्लाह इस सियासी सफ़र को सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। और मुझे यकीन है कि मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अल्लाह मुझसे ज़्यादा काबिल मुतहर्रिक लोगों को अल्लाह ये ज़िम्मेदारी सौंपेगा। अहम बात यह है कि आज वतन अज़ीज़ हमारे मुल्क भारत में जो हालात हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया छोटी हो चुकी है। हर छोटे बड़े वाक़यात के बारे में आप तमाम को फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं दोहराना चाहता हूँ जो आप तमाम लोग बाखबर हैं।
بس 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا، اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبقے کی جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی، جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی۔ مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس سے لے کر اب تک، یعنی 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبقے کی یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے۔ اور ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک آکسفورڈ کے پی ایچ ڈی اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے، بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھی۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے پاس 306 ایم پی ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم ایم پیز جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم ایم پیز میں سے صرف 2 ایسے ایم پیز ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے، ماباقی جتنے 20 ایم پیز ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے۔ تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پولیٹکس سے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہیں، بی جے پی تو خیر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرے جو سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو انویزیبل کر دیا جا رہا ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب اگر ہے تو بھارت کی جیلوں میں ہے، انڈر ٹرائلز میں ہے، کنوکشن میں ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آخری ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا آیا، جو اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 24% انڈر ٹرائلز ہیں، اور جب کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ قریب 8-9% کے قریب ہے۔ تو اس سے ایک دو بات معلوم ہوتی کہ ایک تو پولیس کی زیادتی، اور دوسرا ہے کہ غیر ضروری ان کو پھنسایا جاتا تھا، یہ ایک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی ایک نیا ڈیٹا آیا ہے، 2020 اور 21 کا ڈیٹا ہے، جس میں کہا گیا، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب 1,80,000 کے قریب مسلمان ہائر ایجوکیشن کو چھوڑ چکے ہیں، مانے ہائر ایجوکیشن سے ڈسپیئر ہو چکے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں پر ہائر ایجوکیشن مسلمان چھوڑ چکے ہیں وہ ہے اتر پردیش 58,000، جموں کشمیر 47,000، تمل ناڈو 14,000، گجرات 10,000، بہار 10,000، جھارکھنڈ 9,000، مدھیہ پردیش 2,800 کے قریب۔ یعنی جو مسلمانوں کا تناسب ہائر ایجوکیشن میں 5.45 تھا وہ گر کر 4.64 ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جو مجلس کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، میں ان کے حق کو کرٹیسائز کرنے کا جو حق ہے کریے، مگر مجلس کی موجودگی سے تلنگانہ میں وہ اسٹیٹ شامل ہے جہاں پر 7,000 اضافہ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن میں۔ تب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ مجلس کو آتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی شعور جو مسلمانوں میں ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا، ایک تمل ناڈو ایک تلنگانہ ہے، دوسرا شاید اور 2-3 اسٹیٹس ہیں، کیرل تو وہ تو روایتی وہ لوگ ہمیشہ، مانے کوئی اسٹیٹ اگر ملک میں ہے جہاں پہ ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے تو وہ کیرل ہے۔ تو یہ ایک ہے، اور ایک ڈیٹا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے 1950 سے انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک چیز ہے، مانے اگر کسی کے دادا مثال کے طور پر 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا دادا سے زیادہ آمدنی کمانا چاہیے۔ تو ملک میں جتنے ذاتیں ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں میں اپر کاسٹ ہے، بیکورڈ کاسٹ ہے، پھر شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب ہے، یہ سب میں مانے اگر کوئی اپر کاسٹ ہندو کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے۔ اگر کوئی دلت کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے۔ شیڈول ٹرائب کا اگر کوئی دادا کسی کا 100 روپے کما رہا تھا تو پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے۔ ایک ہی کمیونٹی ہے 1950 سے لے کر اب تک، اگر دادا 100 روپے کما رہے تھے تو پوتا 70 روپے کما رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، میرا ڈیٹا نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ آ جائیے، ایک اور ڈیٹا ہے جس میں اس بات کو کہا گیا کہ جو ملک میں سب سے غریب جو ہے، یعنی پورسٹ آف دا پور، اس میں 1/5 مسلمان ہیں، اس میں 1/5 مسلمان ہیں۔ اب اس کو آپ سامنے رکھ کے آپ خود ایک فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں نریندر مودی کی سرکار تو بڑے دعوے کرتی ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، مگر انہوں نے جو پری میٹرک اسکالرشپ کا اماؤنٹ تھا اس کو کم کر کے صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے کر دیا۔
جبکہ اسی گورنمنٹ کے پاس ایک کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے جو 2014 اکتوبر میں دی گئی تھی. پروفیسر کنڈو تھے اس میں، اور حیدرآباد کے مایا ناز اکانومسٹ میرے بھائی جناب عامر اللہ خان صاحب، شعبان صاحب، بڑے بڑے اکانومسٹ تھے. انہوں نے، اگر آپ اس رپورٹ کو نیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو شاید پیج نمبر 226 یا 250 کے درمیان میں ہوگا، کہ اس میں انہوں نے چارٹ دیا کہ بگیسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آف مسلم ڈراپ آؤٹ ریٹ. سب سے پہلا لکھا گیا کہ فائنینشیل ویربتال نہیں ہے. اس کے بعد لکھا گیا کہ ہاں مسلمانوں میں تھوڑا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھانے کا. اگر جو بگیسٹ فائنڈنگ اس میں یہ ہے کہ مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، تو مودی سرکار نے پیسے کم کر دیے. اور ڈراپ آؤٹ ریٹ ایلیمنٹری لیول پر ہوتا ہے. آج آپ حیدرآباد میں بھی جا کر دیکھیے، اب اکیڈمک ایئر شروع ہو چکا ہے، پرائیویٹ سکولز میں پورے بچے رہتے. جیسا سپٹمبر اکتوبر آتا، آپ کسی پرائیویٹ سکول سے پوچھ لیجئے، ایڈمیشن ان کے پاس گرتے. اور گورنمنٹ کے سکول میں پھر ایڈمیشن بڑھتے اکتوبر نومبر سے. یعنی لوگ مسلمان میں خواہش ہے پڑھانے کی. یہ بار بار یہ بولتے ہیں ان کو شوق نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ اس کا ڈیٹا ہے. مگر پیسے نہیں ہے پڑھانے کے لیے، بیسک ایجوکیشن کے لیے، تو یہ تکالیف ہو رہی ہیں. گورنمنٹ نے اسکالرشپ کم کر دیے. اب ہائر ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا کہ 1,80,000 مسلمان غائب ہیں. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جتنی فیلوشپ ملتی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے، اس کو بند کر دیا. یعنی اب آپ کوئی پی ایچ ڈی یا پھر دوسری چیزیں نہیں کر سکیں گے. یہ ایک چیز ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 9 سال سے ایک منصوبہ بند طریقے سے موب لنچنگ ہوتی ہے گائے کے گوشت کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی حلال گوشت کے نام پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اتر کاشی اتراکھنڈ میں پرولا مقام ہے، وہاں پر مسلمان گھروں پر ایک ایکس مارک لگا دیا گیا ہے، اور لگا کر ان سے پوسٹر چپکا دیے گئے کہ جون 15 تک آپ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچھا، اس میں چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سب سے پہلے کون بھاگ گیا؟ اس میں بی جے پی کے مسلم مائنورٹی کا لیڈر جو 25 سال سے رہتا تھا، انہیں گھر کو لاک ڈال کے بھاگ گیا. اور اوپنلی ویڈیوز جاری ہوتے ہیں کہ آپ کا جینوسائیڈ ہوگا، آپ کا قتل عام ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لو ہیٹ سپیچ کے اوپر، مگر کیونکہ سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں، یہ لوگ اپنی زبان کو کھلا رکھ دیے ہیں. تو یہ ایک ماحول جو ملک میں بن رہا ہے. اور میں نہیں بلکہ جو جینوسائیڈ کا ایکسپرٹ ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، گراہم سٹنٹن نے کہا کہ جو روانڈا میں ہوا، ہم لوگ، اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں ہو، کہ ہم سٹیج 2 پہ آ چکے ہیں. میرے نہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کا، جو جس نے روانڈا کے جینوسائیڈ کو پریڈکٹ کیا تھا وہ صحیح نکلا. آج جو وطن عزیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جینوسائیڈ ہو. اور پھر اگر آپ موجودہ دور میں جو وطن عزیز میں بھارت میں ہو رہا ہے، اس کا یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ہم لوگ میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ کے اس زمانے کی جدوجہد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ 1930 کے جرمنی کو دیکھ رہے ہیں. اور 1930 کے جرمنی میں بھی ایسے ہی ہیٹ سپیچز شروع ہوئے تھے جوئش کمیونٹی کے خلاف. اس کے بعد ان پر حملے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہٹلر کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو ہٹلر نے کہا کہ پکچر بناؤ یہودیوں کے خلاف، اور یہ بتاؤ کہ یہ یہودی جرمن نیشن کے خلاف ہیں. تو اس میں ایک مشہور پکچر بنائی گئی تھی ایٹرنل جو کے نام سے، جس سے یہودیوں پر حملے ہوئے. اب آپ دیکھ رہے ایک پکچر بن گئی دا کیرلا سٹوری، ایک پکچر بن گئی کشمیر فائلز، اب ایک کوئی بنے گی اور ایک کوئی بنے گی.
آخر میں یہ ہوا جرمنی میں کہ کرسٹل ناک مومنٹ ہوا، اس کے بعد رائچسٹاگ کو جلایا گیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 لاکھ یہودیوں کو یا تو گیس چیمبر میں ڈال کر یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال کر یا پھر ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھگا دیا گیا۔ تو یہ ہم 1930 میں جو جرمنی میں ہوا، وہ ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہمارے اس وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک کمزور بادشاہ نے ضعیفی میں اپنے دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، ایک بہادر بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جام شہادت نوش فرما لیا، ایک بہادر بادشاہ نے بنگال کی سرزمین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، ایک بہادر مسلمان مجاہد آزادی نے ان کی زندگی کا اختتام لندن میں ہوا تو ان کو دفن کیا گیا بیت المقدس کی سرزمین میں، ایک مجاہد آزادی نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی جس کو ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ان کے تعلق سے دلی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس میں ان کے چیپٹر کو نکال دیا گیا۔ آج اس وطن عزیز کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، مسلمانوں نے، آج انہی کے قربانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس وطن کو ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے، تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ بھائی سلطنت مغلیہ کا کوئی رول نہیں رہا۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہے سلطنت مغلیہ سے، مگر تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ بھائی آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر لال قلعہ کے نریندر مودی بنائے جو 15 اگست کے دن کھڑے ہو کر جھنڈا لہراتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو آج تک۔ آپ ہسٹری نکال دیں گے، ہسٹری سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے، آپ ہسٹری سے نکالیں گے تو کیا پڑھائیں گے بچوں کو، کیا بولیں گے جب بچہ دیکھے گا لال قلعہ کون بنائے؟ آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایلینز مارس سے آ کر بنا کر چلے گئے، کچھ تو بولنا پڑے گا۔ اگر ٹیپو سلطان کی کوئی فوٹو اٹھاتا ہے تو اس پر کیس بک ہو جاتا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان جس نے انگریزوں سے اپنے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور تلوار ہاتھ میں تھی جب ٹیپو زمین پر گر کر شہید ہو گئے، اور اسی ٹیپو سلطان کو جب بھارت کا آئین بنا 1950 میں اور 26 جنوری 1950 کو جب وہ کانسٹیٹیوشن پورے ملک پہ نافذ ہوا تو نافذ ہونے سے پہلے تمام بزرگوں نے اس کتاب پر سائن کی۔ اس کتاب میں رام سیتا کی فوٹو ہے، گرو نانک کی فوٹو ہے، جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے، گوتم بدھ کی فوٹو ہے، مہاویر کی فوٹو ہے، اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے۔ آج آپ اس کی فوٹو پہ کیس بک کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اورنگزیب کی فوٹو اٹھایا تو مجھ سے کسی میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ تبصرہ کریے، میں نے بالکل تبصرہ کرنے تیار ہوں، مگر آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دو کہ یہ اورنگزیب کی فوٹو ہے۔ اورنگزیب کو مر کے 300 سال ہو گئے، 1850 40 تک فوٹوز کو مان سکتے، بولے ایک فوٹو اورنگزیب کی ہے کیا؟ بولے نہیں وہ اورنگزیب کی ہو سکتی ہے۔ بولے ہو سکتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ مانے 1990 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جب ایجیٹیشن چل رہا تھا تو اس وقت گالی دی جاتی تھی مسلمانوں کے بابر کی اولاد۔ اب ماشاءاللہ یہ لوگ ترقی کر کے اورنگزیب کی اولاد پر آ چکے ہیں، یعنی بابر سے شروع ہوئے تو اب اورنگزیب پہ آ گئے۔ اب شاید جب اورنگزیب سے دل بھر جائے گا تو بولیں گے ٹیپو کی اولاد، اور جب اس سے دل بھر جائیں گا تو کیا بولیں گے نہیں معلوم۔ تو یہ ملک میں ایک کمپٹیٹو کمیونلزم چل رہا ہے۔ میں آپ کو کوئی مایوس کرنا نہیں چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو بڑی امید ہے کہ کانگریس پارٹی کچھ کرے گی، ہم بھی امید کرتے، کرو آپ، ہم نہیں روکنا چاہ رہے آپ کو،
मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि नहीं मैं भी बड़ा वैसा रहूंगा। तो ये हालात हैं और हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कोशिश, मेरी हमेशा हमारी पार्टी कोशिश यही रही कि भाई मुसलमानों की एक सियासी क़यादत बने, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो मुसलमान अपनी बात कर सकेंगे। और अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसमें कोई मुसलमानों का रोल नहीं है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का भी कोई रोल नहीं है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं, जो हमारे लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे कहूं कि भाई आप ये फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के, अखबार में एक बयान दे के, किसी के घर में बैठ के आप बोल रहे हैं, भाई आप बैठ के मेरे सामने बात करो, मैं तैयार हूं आपकी बात को सुनने के लिए। आप वो भी करना नहीं चाहते। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक दिल्ली में बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है CSDS, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंक्लूजन तज्जिया किया कि 31% 31% मोदी को वोट मिला 14 में। उसमें सब हिंदुओं में जितने कास्ट हैं, दलित के जितने बरादरियां हैं और मुसलमान, तो उसमें यह कहा गया कि 6% मुसलमानों ने 2014 में वोट दिया। 2019 में नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ गया 37%, मगर उसमें जो मुसलमान का जो वोट था वो 14 से 19 में 1% नहीं बढ़ा, वो 6% ही है। दूसरों का वोट बढ़ गया। अब इस पर कोई बात नहीं करता। मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना, तो हम तो वोट दे रहे खिलाफ में, मगर आप नहीं दे रहे। आप दीजिए। तो 31 से 37% इंक्रीज हुआ है। अब 2024 के इंतखाबात हैं, मेरे को नहीं मालूम कि क्या हालात पैदा होंगे, कैसा होगा, मगर ये हकीकत है और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म अपने उरूज पर है। और उसकी मिसाल आपके सामने यह है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ। वो पार्लियामेंट जो आईन के मुताबिक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, उसमें खुद हमारे वजीर आजम लेट जाते हैं। बाज़ाब्ता लेट गए वो। अच्छा वो ठीक है, अंदर लोकसभा के प्रेमाइसिस में जब दाखिल होते हैं, लोकसभा के फ्लोर में, आप सिर्फ एक ही मजहब के रहनुमाओं को लेकर जाते हैं। अब क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है अगर हमको इख्तिदार मिला तो हम 100 असेंबली हलके में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए। आप बताइए कि ये हालात हैं।